इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। ऐ मेरे नबी के ग़ुलामों, दिल अफ़सरदा नहीं करने। अल्लाह करीम आपको अनकरीब बड़ी फतूहात अता करने वाला है। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ ऐदियन नास अन्कुम। अल्लाह ताला ने वादा किया है तुम्हारे साथ, ऐ मेरे नबी के ग़ुलामों, ऐ जान हथेली पर रख कर मेरे नबी के साथ आने वालों, क्योंकि ये सफ़र पर आना ये भी अपनी जान हथेली पर रख के आने की बात थी। और बैते रिज़वान जो हुई, हम पहले पढ़ चुके हैं, बैते रिज़वान जो हुई, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की बात आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी। फरमाया आओ मेरे हाथ पर बैत करो, या तो हम भी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे या उस्मान का बदला लेकर वापस जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे बैठकर अपना हाथ फैलाया, 1400 सहाबा इकराम ने ऊपर हाथ रखे और बैत की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके हाथ पर हाथ रख कर बैत कर रहे थे, ये सिर्फ तेरे साथ नहीं मेरे महबूब, मेरे साथ बैत कर रहे थे। या अल्लाह तेरे साथ कैसे बैत हो रही थी? फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, मेरे महबूब नीचे तेरा हाथ था, ऊपर 1400 तेरे यारों का हाथ था। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, इन हाथों के ऊपर मैं अल्लाह करीम का हाथ भी मौजूद था। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ ऐदियन नास अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीन व यहदियकुम सिरातम मुस्तक़ीमा। अफ़सरदा दिल लेकर ना जाओ, परेशान होकर वापस ना पलटो मेरे मोहम्मद के यारों। मैं अल्लाह करीम वादा करता हूँ अनकरीब फतूहात भी मिल जाएंगी, गनीमतें भी मैं अल्लाह तुम्हें अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सहाबा की अज़मत की क्या बात है मेरे भाई। अफसरदा दिल हुई तो तसल्लियाँ अल्लाह दे रहा है, अल्लाह तसल्लियाँ दे रहा है। सुभान अल्लाह। ये कुरान तो पढ़िए, कुरान मेरे नबी के यारों के बारे में क्या कहता है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। उनके दिलों पे मैं अल्लाह ने सुकून भी नाजिल कर दिया और अनकरीब फ़तह की खुशखबरी भी मैं अल्लाह ताला ने उनको सुना दी। अब ये बात सबके ज़हन में आ गई कि अनकरीब आगे फतूहात होने वाली हैं, माल गनीमत मिलने वाले, क्योंकि कुरान में आयत जो आ गई है। अब वो लोग जिनको बुलाया गया था कि आओ जी उम्रे के लिए चलें, और उन्होंने कहा था जी नहीं, बहाने बनाए थे, अब वो भी तैयारियां करने लगे कि चलो जनाब अब आगे तो माल गनीमतें मिलने वाली हैं। अल्लाह ने फरमाया सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल आराब शग़लतना अम्वालुना व अहलूना फ़स्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप वापस मदीना में पहुँचेंगे ना, जो अराबी पीछे रह गए थे, पता है उन्होंने क्या कहना है? वो आके आपको कहेंगे शग़लतना अम्वालुना व अहलूना। वो जी मजबूरी बन गई थी, माल के अंदर कोई मसला था, मजबूरन रुकना पड़ गया, घर में बीमारी आ गई थी, इस वजह से रुकना पड़ा। ऐ मेरे नबी, कभी माल के बहाने बनाएंगे और कभी घर बार के बहाने बनाएंगे और कह रहे होंगे दिल तो बड़ा चाहता था आपके साथ जाएं लेकिन मजबूरी की वजह से रह गए। फरमाया यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, इन
ان کے دل میں اور بات ہے میرے نبی، زبان پر تیرے سامنے اور بات کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے بتا دیا، یہ اوپر اوپر سے بہانے بنائیں گے، دل میں ان کے یہ تھا کہ اللہ کے نبی واپس ہی نہیں آئیں گے، مارے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ اللہ فرماتے ہیں دل کی بات جو تیرے سامنے وہ نہیں بیان کرتے، میرا نبی میں تجھے بتاتا ہوں ان کے دل میں کیا ہے۔ یا اللہ ان کے دل میں کیا بات تھی؟ فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، ان بد نصیبوں نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی شہید ہو جائیں گے، واپس پلٹ کر ہی نہیں آئیں گے، نہ کوئی صحابی واپس آئے گا، نہ اللہ کا محبوب واپس آئے گا۔ اور اس بات کو شیطان نے ان کے دلوں میں زینت بنا کر پیش کر دیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، ایسی بدبخت قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کا سوچ کر انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا مالک بھی کون؟ اللہ۔ زمین کا مالک بھی کون؟ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ رہے تھے میرے نبی شہید ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی بھی حفاظت فرمائی، نبی کے یاروں کی بھی حفاظت فرمائی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وادی مکہ کے قریب مشرکین کا ایک جتھا نبی کے صحابہ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے حدیبیہ میں، اور یہ مشرک پیچھے سے حملہ کرنا کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ صحابہ نے ان کو گھیر لیا، گھیر کر ان کو پکڑ لیا، ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیا، ہانک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ یا رسول اللہ یہ بے ایمان حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ تم نے قابو تو ان کو کر لیا تھا، پھر کس نے بچایا؟ ان کو بھی بچایا اور تمہیں بھی بچایا۔ تم احرام باندھ کر گئے ہوئے تھے، ہتھیار تو مدینہ میں چھوڑ کر گئے ہوئے تھے، پھر کس نے تمہاری حفاظتیں کی ہیں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہے حفاظت کرے، جس کو چاہے محفوظ کر لے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے، سب سے بلند و بالا بھی ہے، سب سے عظمت والا بھی ہے۔ کیسی حفاظت کرتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ نقصان دینا چاہے، دکھ پہنچانا چاہے، رب کے دکھ کو ٹال بھی کوئی نہیں سکتا، اور اگر اللہ اپنے فضل کا ارادہ کرے اللہ کے فضل کو رد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ کو لے کر آیا۔ اب یہ سوچ رہے تھے وہ اعرابی، وہ سوچ رہے تھے اللہ ينقلب الرسول، نبی پاک تو واپس بھی نہیں آئیں گے، ایمان والے واپس بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بھی حفاظت فرمائی، نبی کے یاروں کی بھی حفاظت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، حفاظت کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع کا ایک واقعہ بھی ساتھ سنتے جائیے۔ فرماتے اسی صلح حدیبیہ کے بعد پہلے تو میں مکہ نہیں جاتا تھا، پھر صلح ہو گئی، چلو آن جان شروع ہو گیا، رشتہ دار تھے تو میں چلا گیا، تو ایک درخت کے نیچے میں جا کر سویا، تو مشرکین میں سے 4 بندے آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی، تو میں نے کہا صلح ہے، نبی پاک نے منع کیا ہوا، تو میں اٹھ کر دوسرے درخت کے نیچے چلا گیا۔ پھر جناب وہی جو شرارتی بندے جو ہوئی ہے، میں نے کہا اچھا صبر کرو، ان کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ میں ایک تھا، وہ 4 تھے۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد وہ سوئے نا،
تو میں آرام سے گیا، ان کی چاروں کی تلواریں میں نے لے لی اور وہ میں نے اپنے تھیلے میں رکھیں اور اپنی تلوار سونت کر کہا خبردار تم چاروں میں سے کسی ایک نے گڑبڑ کی میں سر قلم کر دوں گا، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے جی، سر نیچے کرو جی، نیچے ہو گئے جی، چلو آگے یعنی کہ میں چاروں کو ہانک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا یا رسول اللہ، یہ اس طرح کر رہے تھے، آج جاؤ ابھی ہماری صلح ہے، ہم نے ان کو چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں یہ سوچ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں پر مار پڑے گی، یہ تو بڑی فتوحات لے کر آئے ہیں۔ خیر یا اللہ دل میں یہ ارمان تو ہے نا کہ عمرہ نہیں ہو سکا، یہ دکھ تو ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، سنیے ذرا، تھک تو نہیں گیا حضرات؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم۔ اے میرے نبی کے غلاموں، تمہیں نہیں پتہ 5 سال تمہیں مدینہ میں ہو گئے ہیں، تم مکہ چھوڑ کر 5 سالوں سے آ چکے ہو، تمہیں نہیں پتہ تمہارے بعد کئی مرد اور کئی عورتیں ایمان لا چکے ہیں، تمہیں نہیں پتہ۔ اب وہ ہجرت ابھی کر نہیں سکے مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یا فی الحال تیاریاں کر رہے ہیں، اب تمہیں تو نہیں پتہ کہ وہ ایمان لا چکے ہیں۔ تم اگر وہاں جاتے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے اہل مکہ کے ساتھ تو تم تو انہیں کافر سمجھ کے مارتے نا، کیونکہ 5 سال پہلے جب آپ وہاں سے نکلے تو وہ مسلمان تو نہیں تھے، اب وہ ایمان لا چکے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ تو ان کو جانتا تھا نا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اگر وہاں لڑائی ہوتی تو بیچ میں کئی مسلمان بھی رگڑے جاتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، پھر بعد میں تمہیں دکھ ہوتا یا نہ ہوتا؟ جب تمہیں یہ پتہ چلتا کہ ہمارے ہاتھوں سے اہل ایمان مارے گئے ہیں تو کتنا صدمہ ہوتا، کتنا دکھ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جان کو بھی محفوظ کر لیا اور کفار کے ساتھ صلح بھی ہو گئی اور اپنے نبی اور صحابہ کو بھی حفاظت سے واپس لے آیا۔ تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے جی؟ یہاں پہ میں یاد آتا ہے واقعہ اکثر اس موقع پر، رات کو بھی میں نے ترلائی میں ساتھیوں کو بھی سنایا کہ میرے نانا جی بابا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، میں چھوٹا تھا، حفظ کرتا تھے، وہ دور تھا، تو اس وقت جہادی تنظیموں کے لوگ مجاہدین آتے تھے، جہاد کی ترغیب دیتے تھے، مساجد میں واعظ بیان ہوتے، تو ہماری مسجد میں گاؤں میں بیان ہوا، تو اس کے بعد جہاد کی خوب ترغیب ہوئی۔ اس کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے اور نانا جی کے پاس بیٹھے تھے، 1-2 بندے اور بھی بیٹھے تھے، تو مجھے والد صاحب نے کہا بھی گھر سے چائے لے کر آؤ مہمانوں کے لیے، تو میں چائے لے کر آیا، ان کو چائے پلا رہا تھا۔ تو اس دوران وہ مجاہد ہمارے نانا جی کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بزرگ تھے قاضی صاحب کی عمر کے، کہتا ہے بزرگوں کتنی عمر ہوئی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا کوئی 70 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ اوہو بابا جی اتنی عمر آپ نے گزار دی ہے تو کوئی جہاد تے جاؤ اپنے ہتھاں نال کوئی کافر ہی مار لو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ بعض باتیں نا پنجابی میں نہ کرے تو مزہ نہیں آتا نا۔ اس دن میں نے پٹھان بھائیوں سے کہا کہ یار آپ پشتو بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کہا جب آپ آدھا بیان پنجابی میں کرتے ہیں تو پھر ہم بھی تو برداشت کرتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ 70 سال عمر ہے تقریباً، کہنے لگے بزرگوں جہاد میں جاؤ اپنے ہاتھوں سے کافر کو تو مار لو۔ بابا جی فرمایا کہ پتر میری نظر بڑی کمزور ہے، ڈر ایک کو مسلمان نہ رگڑا جائے میرے ہاتھوں، نظر کمزور ہے، میں نے یہ خطرہ کوئی مسلمان میرے ہاتھوں نہ رگڑا جائے، کیونکہ پتہ تو چلنا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ خفا نہ ہو، اگر جنگ ہوتی تو بیچ میں مسلمان رگڑے جاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے وہاں جنگ نہیں کرائی اور واپس آ گئے، عمرہ اگلے سال ہو جائے گا نا، عمرہ کیا ہو جائے گا اگلے سال۔ توجہ کرنا، بس آخری بات، تھک تو نہیں گئے حضرات؟ اب جناب وہ منافقین اور وہ اعرابی وہ کہتے ہیں جی ہم جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اب اگلا مارکہ خیبر کا ہونے والا ہے، صلح حدیبیہ کے تقریباً 3 ماہ بعد، صرف 3 ماہ بعد خیبر کی جنگ ہوئی اور غزوہ خیبر ہوا، چونکہ یہودی سب سے بڑے شیطان تھے اور جنگ احزاب میں اصل حرکت دینے والے، قبائل کو جمع کرنے والے یہی یہودی تھے۔ اب ان کا
سد باب ضروری تھا، اور مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اب وہ تو ادھر رہ گئے، وہ تو انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے، اس لیے ان کی سرکوبی ضروری تھی، اور غنیمتوں کا وعدہ قرآن میں آ چکا تھا۔ اب تو یہ سارے تیار ہیں جناب، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جناب۔ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ خیبر میں ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے، جو بیعت رضوان میں شریک تھے وہ خیبر میں ساتھ جائیں گے۔ جو خیبر میں جانا چاہتا ہے وہ دیکھے کہ اگر حدیبیہ میں تھا تو جائے، ورنہ کوشش نہ کرے، پابندی ہے، باقی کوئی نہیں جا سکتا۔ اب جناب کہنے لگے بل تحسدوننا، حسد کرتے ہو نا ہمارے ساتھ، ہمیں جہاد میں بھی نہیں جانا دینے چاہتے ہو، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، قربان ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جناب اپنی شجاعت دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، حسد تم سے کوئی نہیں کر رہا، بل کانوا لا یفقہون قولا، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، تم نے کل یہ سمجھا تھا نبی پاک شہید ہو جائیں گے اور آج مال غنیمت کے چکر میں جانا چاہتے ہو۔ فرمایا نہیں، آپ کہہ دیں میرے نبی، ان اعرابیوں سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، اگر تمہیں بہت ہی جہاد کا شوق ہے تو فی الحال نہ جاؤ، ان قریب آگے طائف، حوازن، ان قبائل کے ساتھ سخت جنگیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ پھر تم وہاں چلے جاؤ نا، تمہیں وہاں موقع دیا جائے گا، بے شک شہید ہو، اور وہاں پہ کوئی پابندی، قرآن کی آیت ہے، وہاں تمہیں موقع دیا جائے گا، جو سخت جنگجو قومیں ہیں وہاں جاؤ، پھر بے شک شہید ہو، کوئی بات نہیں، اللہ اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا، یہ غفلت اور کوتاہی بھی معاف ہو جائے گی۔ اور وہاں یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، کچھ منافقین تھے اور کچھ کمزور ایمان والے، یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ منافقین تو وہ تھے جو پھر نہ گئے، لیکن کمزور ایمان والے پھر بعد میں شریک ہوئے، طائف اور حوازن میں وہاں شریک ہوئے، اس لیے ان کی غلطی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دی، معاف فرما دی۔ بہرحال انہاں کا جی دل تو ساڑا خیبر جان تا بڑا کر رہا، سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر جس کو زیادہ ہی شوق ہے نا خیبر جانے کا تو ٹھیک ہے چلا جائے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مال غنیمت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، جہاد کرے ثواب کمائے لیکن مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ انہوں کا پھر گھروں مشورہ کرنے ہیں، پھر مشورہ کر کے بتائیں گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ کہاں منافق جاتے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو ہی ہر دور کے اندر چنا ہے، اخلاص والوں کو ہی چنا ہے، اور نفاق ایسی بیماری ہے میرے بھائی، نبی پاک عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حضور کا ساتھ سفر ہے، کبھی سوچو نا ایک منٹ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، کچھ نہیں کرنا، وہ عمرہ کرنا ہے، اللہ کے نبی ساتھ ہوں گے لیکن نہیں گئے، کیونکہ نفاق ایسی بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے اور پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ ہمارے محلے کے سارے ساتھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، محبت کرنے